अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर शाहिद खट्टक ने साबित कर दिया मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। आर्मी चीफ की मौजूदगी में अता तारड़ को इमरान खान पर एक बार फिर तनकीद करना महंगा पड़ गया। का कहना था 28वीं तरमीम आने की देर है, फिर पीटीआई का नामो निशान मिटा देंगे। का बुजुर्ग इमरान खान न्याजी अडयाला में बैठा भीख मांग रहा है, मुझे बैर निकालो, मुझे बैर निकालो। बात लिख लो, उसका भी हाल भुट्टो जैसा होगा। बस ये कहने की देर थी। शाहिद खट्टक का पारा हाई, तारड़ की ऐसी चित्रोल जो पहले कभी भी नहीं हुई। ये दोस्तों पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इमरान खान के एक सिपाही से इतना डरते हैं, वो बाहर आएगा तो क्या हाल खान साहब का जिक्र आएगा, और जिधर इमरान खान साहब का जिक्र आएगा उधर इन लोगों की टांगे जो है वो काम, क्योंकि ये सब डरे हुए हैं। ये इमरान खान साहब से डरते हैं, उनके नाम से डरते हैं। की जो उड़ान है वो जाली उड़ान है, तब तक है जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर। वो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, इनकी उड़ान जो है गिरगिस की क्या उड़ान शाहीन की होती है। और शाहीन कौन है? इमरान खान साहब। उधर 2-2 घंटे देते, मैं जब बोलता हूँ आप 30 सेकंड नहीं बोलने देते। इतना अच्छा माहौल चल रहा है। मैं अच्छा माहौल कर रहा हूँ, मैं सरताज गुल की बात कर रहा हूँ। वो सर्वे वर्ल्ड बैंक या आलमी सतह के जितने भी इदारे हैं मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 44.7% पे है। अगर आप इसको परसेंटेज को आप आबादी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 10-11 करोड़ की आबादी बनती है। जो स्पीकर साहब हाउस इन ऑर्डर करें जी। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें, सुने ये ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं जी। बोले खट्टक साहब। जो तकरीबन 7-8 करोड़ से ज्यादा की आबादी बनती है, और इसमें जो इस गुर्बत में बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार है वो महंगाई का है, जो तवानाई है, जो बिजली के बिल्स हैं, जो गैस के बिल्स हैं, जिसकी वजह से आज हमारा आम गरीब बंदा वो डायरेक्टली इफेक्टेड है। उसके घर का चूल्हा जो है वो इन बिलों की वजह से बिल्कुल जो है वो बंद है। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, गुर्बत के खात्मे के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो फूड सिक्योरिटी की है, कि जब आप गुर्बत को तब खत्म कर सकेंगे जब आपका जो आपके ज़राअत से मुंसलिक लोग हों, जो आपके इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हों। लेकिन बदकिस्मती से जब सैलाब आता है तो हमारे किसान जिन्होंने सारा साल मेहनत की होती है वो उसकी पूरी मेहनत को बहा के ले जाती है। और इस वक्त अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, जब से आपके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद हुए, तकरीबन हजारों की तादाद में जो इंडस्ट्री पेशावर में चल रही थी वो सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। अगर आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात करें वो सारी की सारी बंद हो रही है, जिससे आपकी गुर्बत बढ़ रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात का मैं जवाब भी देना चाहता हूं। यहां पे इंटीरियर के मिनिस्टर ने बताया कि जी हमने मेट्रो बस बनाए हैं। अगर 45 साल के इख्तिदार में आपके पास सिर्फ दिखाने के लिए एक ही मेट्रो बस हो, 45 साल मुल्क को रूल करने के बाद जब आपसे सवाल हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको जवाब मिलता है कि जी हमने मेट्रो बस बनाई है। क्या मेट्रो बस बनाने से पाकिस्तानियों के आम लोगों के मसाइल हल हो गई हैं? नहीं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जिधर भी जेल की बात आएगी इमरान खान साहब का जिक्र आएगा, और जिधर इमरान खान साहब का जिक्र आएगा उधर इन लोगों की टांगे जो है वो कांपेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब डरे हुए हैं। ये इमरान खान साहब से डरते हैं, उनके नाम से डरते हैं। और इनकी जो उड़ान है, डिप्टी स्पीकर साहब, शहबाज शरीफ की जो उड़ान है, जो जाली उड़ान है, वो तब तक है जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। वो इमरान खान साहब बाहर
آئیں گے ان کی اڑان جو ہے گرگس کی کیا اڑان ہوگی, اڑان شاہین کی ہوتی ہے. اور شاہین کون ہے؟ عمران خان. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آج جس چیئر کے اوپر کھڑا ہوں, ان خواتین کے جو پیچھے سے شور کر رہی ہیں, تو مجھے زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ یاد آتی ہیں کہ جو جیت کے آئی, بہادر خاتون جو ووٹ کے ذریعے آئی, جو 2 دفعہ آ رہا ہوں اسپیکر صاحب, ادھر 2 گھنٹے دیتے, میں جب بولتا ہوں آپ 30 سیکنڈ نہیں بولنے دیتے. اتنا اچھا ماحول چل رہا ہے, میں اچھا ماحول کر رہا ہوں, میں زرتاج گل کی بات کر رہا ہوں. زرتاج گل صاحبہ جو ہماری پارلیمانی لیڈر تھی, وہ اسی چیئر کے اوپر کھڑی ہوتی تھی, پچھلے سال تمام ممبران سے وہ اپنے تقاریر کراتی تھی, لیکن آج ادھر وہ نہیں ہے. 50 سال کی اس کو سزا ملی ہے, اور کیوں ملی ہے؟ عمران خان صاحب سے وفاداری کی. اور یہ آئے ہوئے آپ کے خواتین, یہ آ کے ادھر شور کرتی ہیں, اس لیے ان کو ادھر بھیجا آپ لوگوں نے. اس طرح کی خواتین چاہیے, عائشہ نذیر جیسی, انیکا جیسی, جو جیت کے آئی ہیں, پھر نہیں آئی, اس لیے ادھر شرافت کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. جناب شکریہ, بس ہو گیا, 5 منٹ ہو گئے, 5 منٹ ہو گئے. آرڈر ان دا ہاؤس. نہیں, شور نہیں کرے پلیز, پلیز ماحول خراب نہیں کرے. جی شاہد کھٹک صاحب کھولیں, وائنڈ اپ کریں. نو کراس ٹاک پلیز, ڈپٹی اسپیکر نو صاحب, کراس ٹاک پلیز. ڈپٹی اسپیکر صاحب کریں جی, ریلیونٹ بات کریں پلیز. پرفارمنس کی بات آئے گی, اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ یہ تو میٹرو بس کی ایگزامپل دیتے ہیں, ہم کیا دیں, تو میں آپ کو جواب دوں گا کہ عمران خان صاحب نے آنے والی نسلوں کا سوچا. اس نے اس ملک میں بڑے بڑے ڈیمز کی بنیاد رکھی, دیا میر بادشاہ جیسا ڈیم, مومن ڈیم, اسی طرح آپ کا کرم تنگی ڈیم, 57 ڈیمز کی بنیاد رکھی تاکہ بس ہو گیا, ہو گیا, 6 منٹ ہو گئے, 6 منٹ ہو گئے پلیز. اب 2 منٹ نہیں, آخری 30 سیکنڈ پلیز, آخری 30 سیکنڈ, آخری 30 سیکنڈ. جی کھٹک صاحب. اور اسپیکر صاحب, فوڈ منسٹر نے جو باتیں کی, جتنے بھی پروجیکٹ گنائے, یہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت شروع کیے تھے. یہ ہمارے ہی دورے حکومت کے تمام پروگرام تھے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آ رہا ہوں وائنڈ اپ کی طرف. ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے صرف کمپلیٹ کرنے دے. مجھے یاد ہے, میرے ممبرز کو بھی یاد ہوگا کہ ایک لیڈر, مرد مجاہد عمران خان صاحب, وہ کسان کی دہلیز پہ, ان کی چوپڑی پہ بیٹھ کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے چارپائی کے اوپر انہوں نے ان کسانوں کے مسائل سنے تاکہ. شکریہ, 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 شکریہ. ابھی 8-9 منٹ تقریر تو نہیں ہوگی نا. کھٹک صاحب دیکھیں, آپ کو موقع دیا بس, اب یار 8 منٹ ہو گئے. اب جی کھٹک صاحب آخری بات کریں پلیز, مکمل کرنے دیں. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, اگر آپ عمران خان کے ایک سپاہی سے اتنا ڈرتے ہیں, وہ باہر آئے گا, آپ کا کیا حال ہوگا پھر؟ آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. نہیں, کیوں نہیں دے رہے آپ مجھے بولنے؟ 2-3 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ نے 8 منٹ بولا ہے, اس میں بھی آپ ناراض ہیں. اگر آخری 30 سیکنڈ میں بند نہیں کیا, میں 4 لوگوں کے نام کاٹ دوں گا. جی سیکنڈ میں, 30 سیکنڈ میں. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ تشریف رکھیں. جب آپ تو یہی شور ہوگا اس ایوان کے اندر, جو جیت کے آتے ہیں وہ شرافت سے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں کرتے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان صاحب نے, آپ کا پاکستان خوشحال ہوگا. اور آپ لوگوں کی کرتوت, IMF نے کہا 5400 ارب روپے کے ڈاکے آپ لوگوں نے ڈالے, میں نہیں کہہ رہا, IMF نے کہا. شکریہ. جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں, میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے, ہم مقدمات بھگت رہے ہیں, مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں, اس ملک کی عوام کو بچائیں. آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا. آپ نے کہا نہیں. میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے, ہم آج کی بات کرتے, کل کی بات نہیں کرتے, مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ان لوگوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت IMF کو جو لیٹر لکھے, میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے IMF کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے ہم اس کی تعریف کریں گے، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں، جس طرح انہوں نے اپنے دور میں IMF کو لیٹر لکھ کے کی تھی۔ اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی۔ IMF کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے۔ جناب والا، یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس پہ بہت ایفرٹ ہے، ان کی بہت کاوش ہے، اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے۔ جناب والا، اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی، آج 3.7% کے اوپر ہے۔ جناب والا، اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے اگر کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی، اب وہ $1,901۔ یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں، میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے، آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی، تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا، بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جناب والا، اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں، مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے، ان کی ٹیم نے، تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہیں رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا، جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے شاہد کھٹک اور عطا تارڑ کی تقریر سنی، کافی جذباتی تقریر تھی۔ شاہد کھٹک کا کہنا تھا آپ عمران خان کے سپاہی سے اتنا ڈرتے ہیں تو جب عمران خان آئے گا پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ باہر آنے کی بعد کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی ان لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ حقیقت ہے، جب وہ باہر آئے گا پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ بھی جانتے ہیں جتنا پی ٹی آئی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی اتنا کسی بھی جماعت کے اوپر نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ان کا بلے کا نشان لے لیا گیا، جب الیکشن کے دن تھے کیسے ان کے یعنی کہ بندوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ کہتے ہیں نا، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کون عزت دے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے یعنی کہ آپس کی سیاسی لڑائیاں چھوڑ کر ملک پر فوکس کریں، ایک ٹیبل پر بیٹھے مذاکرات کریں۔ عمران خان صاحب کو وہ چاہیے اپنی ضد چھوڑ کر، یعنی کہ اس میں نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے، ان کی پارٹیوں کا نہیں ہو رہا۔ جو یوٹیوبر ہیں وہ ان کے نام کے اوپر ڈالرز کما رہے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہے، نقصان عمران خان کا ہے اور عمران خان کی فیملی کا۔ ایسی انتقام کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی جب حکومت تھی عمران خان نے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، یہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، ملتے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔